हालेलुया। मैंने कहा कि खुदा बहुत भला है। हमारे पास्टर ने बिल्कुल तीर निशाने पर लगाया है जब उन्होंने मुझे बताया कि क्राइस्ट अनवेल्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में पहुंच रही है। हमारे पास वीडियो और रोशनियों का एक पेशेवर ग्रुप मौजूद है जिनकी बदौलत हमने चर्च की लाइटों को दुरुस्त किया है चंद हफ्ते पहले, और उन्होंने नक्शे वाले कमरे में एक ऐसा नक्शा नफ्स किया है जिसकी बदौलत हम आलमगीर सतह पर उन सभी मकामों को देख सकते हैं जहां जहां से नाज़रीन हमें बराह रास्त देख रहे हैं। और ये पेशावर लोग तमाम चर्चों के लिए काम करते हैं। उन्होंने बताया कि आप लोग बड़े बाकमाल हैं। उन्होंने बताया कि आलमगीर नक्शे पर आपकी मौजूदगी ज़बरदस्त है, बिलमुकाबिल बहुत से दूसरे चर्चेस की निस्बत जो ऑनलाइन मौजूद हैं। तो अभी एक बार फिर हम उन सब की मदद के लिए शुक्रगुजार हैं जो इस खिदमत में हैं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो हकीकत में ये खुशखबरी फैला रहे हैं। वो आप ही हैं जो इस खुशखबरी को दूसरी कौमों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं पास्टर टेलर की इन मामलात में सारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। ठीक है, आए हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़ते हैं। आज की सुबह लुका की अंजील बाब 21, यहाँ मैं खुदा यीशु मसीह के कलाम को पढ़ना चाहूँगा। फिर हम दूसरा करंथियों बाब 11 की तरफ चलेंगे। लुका बाब 21 और दूसरा करंथियों बाब 11। हम ऐसे वक्त में जिंदा है जहाँ दुनिया का निज़ाम सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। हम में से बहुत सारे इस दौर के इख्तिताम पर भी जिंदा होंगे जब हम यीशु मसीह के वसीला से लोगों के ख़ानदानों को समेटते हुए देखेंगे। लेकिन वो हमें बताता है, वो हमसे पेशनगोई करता है। लूका की अंजील बाब 21 आयत 8 में यीशु फरमा रहे हैं और बताते हैं, उसने कहा खबरदार, यानी चौकन्ने हो जाओ, गुमराह ना हो जाना, क्योंकि बुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूं। मुझे यकीन है कि मेरे निकात गलत हैं। क्या कोई सवाल ऐसे मेरी खातिर पढ़ सकता है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि यह हवाला मेरे हवाला जात में मौजूद नहीं है, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे कि वो मैं ही हूँ। ओह, मेरे हवाला जात बिल्कुल दुरुस्त है, और यह भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। आए दुआ करें। ऐ बाप, आज के दिन हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं ताकि हम इकट्ठे हो सकें और तेरे कलाम को बांट सकें। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप कलीसिया के साथ शामिल हैं ताकि रफाकत रख सकें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आ सकें और एक दूसरे के साथ ज़ाती तल्लुकात कायम रख सकें। हम आज के दिन शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ बाप, आज के हदियाजात देने वालों की हदियों पर आपकी बरकत चाहते हैं जो यहाँ इबादत की जगह पर मौजूद हैं या ऑनलाइन हमारे साथ हैं। ऐ खुदा, इन खानदानों को बड़ी बरकत अता कर और हर एक को फर्दन फर्दन बरकत दे। ऐ खुदावंद, आज मेरी भी मदद कर ताकि तेरे कलाम को बयान कर सकूँ, ताकि तेरे लोगों के कानों तक सही आवाज़ पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। यसु फरमाते हैं, खबरदार, गुमराह ना हो जाना। इसका मतलब है, तवज्जो करें, क्योंकि ये बात मुमकिन हो सकती है कि आप और मैं गुमराह हो जाएं। और वो फरमाते हैं कि यहाँ एक वजह है कि हमें खबरदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि बुतेरे थोड़े से नहीं, बुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। अब इस आयत की इस्लाह के 3 मुख्तलिफ दर्जात हैं। मैं मसीह हूँ, वहाँ कुछ होंगे, वहाँ कुछ हैं जो आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ, मैं ही वादे का मसीहा हूँ। और हम आखिर पर मुखालफ मसीह को देखेंगे जब वो आता है और कहता है कि मैं वही हूँ, मैं ही मसीह हूँ, मैं वो वाहिद हूँ। लेकिन जब ये हवाला ऐसे लोगों की बाबत बताता है जो ये कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीही हूँ। आज के दिन आप पूरी दुनिया में बहुत से पुलपटों को देखते हैं, लोग खड़े होकर मुनादी कर रहे हैं, मजहबी बातें बता रहे हैं, लेकिन मसीही नहीं है। हत्ता कि वो नए सिरे से पैदा हुए लोग भी नहीं है, वो हत्ता कि खुदा को भी नहीं जानते हैं। और फिर आप और बहुत से लोगों को बड़े बड़े बेंचों पर बैठे देखते हैं जो कि मसीही नहीं है, वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए और हत्ता कि वो खुदा को भी नहीं जानते हैं। लिहाजा यीशु मसीह हमें पहले से ही बाखबर कर रहे हैं, तवज्जो करो ताकि तुम गुमराह न हो जाओ, क्योंकि गुमराही तबाही फैला रही है और दूर दूर तक जा रही है, ना सिर्फ किसी एक कौम को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों में, क्योंकि ये बहुत मजबूती के साथ तबाह कर रही है। यह मजबूत से मजबूत तर है, क्योंकि अगर आप खुदा के कलाम को बजाते खुद नहीं जानते फिर आप गुमराह हो जाएंगे। अभी पालूस ये बताते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल इब्तदाई कलीसिया में शुरू हो चुकी थी और ये बद से बदतर हो गई जो ही वक्त गुजरता गया। लेकिन पालूस ये बताते हैं, दूसरा करंथियों बाब 11
جو آیت 13 کے ساتھ شروع ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے کیونکہ اس وقت کے جھوٹے رسولوں کے متعلق بتا رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ ابھی توجہ کرے، جب وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ خدا کی قوت کے وسیلہ سے بدلتے نہیں ہیں، وہ روح القدس کی بدولت بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بذات خود تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ کبھی ایسے کاروباری خادمین سے ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اور نتیجے ایسے ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس وزٹ کارڈ ہے تو پھر وہ دراصل رسول ہی نہیں ہے، اور اس سے مزید آگے وہ آپ کو کبھی بھی کلام مقدس کے مطابق نہیں بتائیں گے کہ رسول حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ وہ بالکل ایسے ہی سوچتا ہے کہ شاید یہ کوئی خوراک والی کوئی شاخ ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ وہ خود کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب بات نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ بس اگر کیونکہ شیطان بھی خود کو نورانی فرشتے میں بدل سکتا ہے، بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں۔ ابھی توجہ کرے، جب یہ فرماتی ہے کہ پس اگر اس کے خادم شیطان کے خادم چپکے سے خود کو چھپا لیتے ہیں اور راست بازی کے خادموں کے طور پر خود کو پیش کرتے ہیں، یہی کچھ آج کی ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بھی خادم کلام مقدس کو پکڑ کر منادی نہیں کرتا ہے تو وہ ایک جھوٹا خادم ہے، کیونکہ منادی اسی کلام مقدس کی بابت ہے۔ منادی ایسی نہیں ہے کہ آپ کسی ثقافت میں شامل ہو جائیں، جبکہ منادی ایسی کلام مقدس کے وسیلہ سے ہر بات میں ڈل جانا ہے۔ یہ کسی مخصوص تہذیب کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان کے متعلق ہے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا ہمیشہ ہم سے نفرت ہی کرے گی۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم دنیا میں کبھی بھی تسلی نہیں پاتے ہیں۔ یہ دنیا کبھی بھی ہمیں گلے سے نہیں لگائے گی۔ اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ ہیں تو پھر دنیا میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، ایسی اداکاری تو کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جھگڑیں گے جب تک وہ آپ کے عقیدہ کے ساتھ متفق نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اچانک سے ان کا اصلی رنگ نظر آ جائے گا۔ اس لیے یسوع مسیح فرماتا ہے کہ ان آخری دنوں میں جھوٹے رسول بشمول جھوٹے خادمین، جھوٹے استاد، پالوس فرماتے ہیں کہ وہ خود کو راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور ایسے تیزاب کی حقیقی جانچ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہاں کھڑا رہ کر آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ مناد غلط ہے، وہ رسول جھوٹا ہے۔ بے شک میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو ہی ایسی قابلیت کی ضرورت ہے۔ آپ کو ہی اسے سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ وہ مناد جس کلام کی منادی کر رہا ہے، لیکن دوسرا مناد کلام کی منادی کر رہا ہے لیکن کلام کو بیان نہیں کر رہا، اس لیے آپ کو ہی اسے جانچنا ہوگا۔ اگر آپ ان کی جانچ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ گمراہ ضرور ہو جائیں گے، آپ ضرور دھوکہ کھائیں گے۔ یہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو پکڑ کر رکھے گی، یہ اور روح القدس، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یسوع نے چھوڑی ہیں، خدا کا کلام اور روح القدس۔ اگر آپ ان ہتھیاروں کو استعمال نہیں کرتے ہیں جو یسوع نے ہمیں دیے ہیں، تب آپ فریب کھائیں گے، کیونکہ شیطان انسان کو دلیل کے ساتھ گمراہ کرتا ہے۔ وہ کھیلتا ہے جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی سال پہلے گوگل نے ایک بڑی تحریک چلائی، اور اس تحریک کا مقصد قانونی محبت تھا۔ یہ تو بہت اچھا لگتا ہے، محبت ہمیشہ قانونی حق ہونا چاہیے، لیکن جب شیطان اسے کرتا ہے تو الفاظ لے کر انہیں دوبارہ ایسے بیان کرتا ہے جسے آپ نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے آپ لفظوں کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں جبکہ آپ نے اس کی تعریف کو سمجھا تک نہیں ہے، اور ایسا مسیحیت سے باہر ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ پوری دنیا میں واقع ہو رہا ہے، لیکن اب یہ کلیسیا کے اندر بھی واقع ہو رہا ہے، اور ہمیں بہت بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسے خادموں کو جانچ سکیں، اور ہمیں ایسے رسولوں کو جانچنے کا پتہ ہونا چاہیے، اور حتیٰ کہ مسیحی کو بھی، کیونکہ ہمارے پاس کلام مقدس کے وسیلہ سے جانچنے کا طریقہ ہے جسے ہم اختیار کر سکتے ہیں، آیا وہ خدا کی طرف سے ہے یا کہ نہیں۔ اور یوحنا رسول اپنے پہلے خط میں فرماتا ہے، اس نے ہمیں یہ تیزابی ٹیسٹ دیا ہے۔ اگر آپ یوحنا کا پہلا خط باب 4 نکالتے ہیں، یوحنا رسول تمام رسولوں میں واحد رسول ہے، اور جو طبی موت مرا جبکہ باقی سارے شہید ہوئے، وہ ان دنوں میں بڑی ضعیف عمری کے ساتھ ہوا، اور وہ باب 4 آیت 1 میں فرماتا ہے، اے عزیزو، وہ آپ سے اور مجھ سے اور کلیسیا سے مخاطب ہے، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر ایک مائکروفون کو خرید سکتا ہے، ہر کوئی ان میں سے کچھ بھی خرید سکتا ہے اور پیچھے کھڑا ہو کر مذہبی باتیں کر سکتا ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ ایسی غلطی مت کرے کہ آیا ایسے شخص کا یقین کر لیں، کیونکہ وہ بڑے قابل عزت نظر آتے ہیں۔
یا ان کے بال پروں کی مانند نظر آتے ہیں یا ان کی انگلیوں کے ناخن تراشے ہوئے ہیں، صرف اسی وجہ سے ان کا یقین مت کرے۔ وہ فرماتا ہے کہ عزیزو بلکہ روحوں کو آزماؤ، آزمانے سے مراد جانچو۔ لہٰذا مجھے اسے جدید طریقے سے سمجھانے دیں۔ ہر ایک مذہبی شخص کا یقین نہ کرو، بلکہ ایسے آدمی کو آزماؤ، ٹیسٹ کرو، آیا وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مجسم ہو کر آیا ہے، وہ خدا کی طرف سے۔ ابھی یہاں کسی کو آزمانے کے لیے 3 طریقے ہیں جنہیں میں بہت جلدی سے بیان کروں گا، آج جو اس خط میں موجود ہیں۔ نمبر 1، آپ کو خادم کا الہیاتی عقیدے کے وسیلہ سے امتحان لینا چاہیے۔ وہ کس بات کی منادی کر رہا ہے اور وہ کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ اگر آپ خاص طور پر ایک پادری کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس تعلیمی خدمت موجود نہیں ہے، تو پھر چانس یہی ہے کہ وہ اپنی بلاہٹ میں ناپختہ ہے اور نہ ہی وہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر وہ پادری آپ کو سکھا نہیں رہا تو پھر وہ کس بات کی منادی آپ کے درمیان کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو بائبل مقدس کے متعلق تعلیم دینے سے قاصر ہے تو پھر وہ بائبل مقدس سے کس کی منادی کر رہا ہے؟ تو پھر اس کے پاس آپ کو پختہ مسیح بنانے کے حوالے سے کوئی پختہ تعلیم نہیں ہے بطور مسیح کے۔ دوسرے نمبر پر طرز عمل کی جانچ ہے۔ وہ بذات خود کیسے رہتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، کیا پادری کے دوسرے رخ میں کوئی داغ ہے؟ وہ کیسے بذات خود رہتا ہے اخلاقی لحاظ سے، یہ دوسری جانچ ہے۔ اور سنیے، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے۔ آپ اس کرۂ ارض پر کسی بھی خادم کو نہیں پائیں گے جو خدا کی طرف سے اور کاملیت کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا ہو، لیکن عورتیں ایسے معیار پر نہیں ہیں۔ بے شک یقیناً ہم ماضی میں بڑھ چکے ہیں۔ اور تیسری جانچ خدا کے کلام کے ساتھ ہماری وفاداری ہے۔ اگر آپ ان 3 جانچوں کے تحت کسی بھی یوٹیوب خادم کو آزماتے ہیں جن میں آپ کی دلچسپی ہے، تو پھر ہر ایک چرچ پر بھی ضرور آزمائیں، پھر ہر اس مذہبی شخص پر آزمائیں جو آپ کو مذہبی ہدایات دیتا ہے۔ یہ تینوں جانچیں سب طرح کی غلطیاں جو چرچ میں موجود ہیں آپ پر ظاہر کر دیں گی، لہذا آئیں تھوڑا تھوڑا کر کے ان پر غور کریں۔ سب سے پہلی جانچ الہیاتی ہے۔ کیا ایسا شخص یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے؟ یہی بات خدا کا رسول یوحنا یہاں بیان کرتا ہے، باب 4 آیت 2 میں۔ اگلی ہی آیت میں، روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کہ روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ ایسا مرد یا عورت جو یسوع کے مجسم ہونے کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ یسوع ایک تاریخی شخصیت کے طور پر تھا، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا خود مجسم ہو کر انسانی جسم میں آ گیا اور انسانیت کے گناہوں کے لیے مر گیا۔ اگر ایک خادم ایسی ہی منادی کر رہا ہے تو وہ اس جانچ میں پاس ہو چکا ہے، الہیاتی جانچ میں۔ جو کہ روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہ مجموعہ ہے، بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ لہذا جب آپ ایسے خادمین سے ملتے ہیں جو مجسم ہونے کے حوالے سے مضبوط نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اپنی پلکیں کم از کم اٹھانی چاہیے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اس سب کے پیچھے ابلیس ہی پیچھے ہے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ بنی نوع انسان ہر روز اس بات کو جانے کہ خدا ان سے بے حد محبت رکھتا ہے جس کے لیے وہ انسان بن گیا۔ وہ آیا اور 3.5 برس تک ہمارے درمیان چلتا پھرتا رہا تاکہ ہم اس کے رحم کو پا سکیں اور اس کی محبت کو دیکھ سکیں اور اس کے ترس کو جو وہ انسان کے لیے رکھتا ہے۔ پھر 3.5 سال کے عرصے کے بعد وہ اپنے بازوؤں میں کیل ٹھکوا کر صلیب پر مر گیا تاکہ ہر ایک کو جو اس کے پاس آنا چاہتا ہے آ سکے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ انسان ان باتوں سے واقف ہو۔ خدا ایک بھلا خدا ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ قانونی کتاب ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ قانونی کتاب ہے بلکہ یہ ایک محبت سے بڑا پیغام ہے۔ یہ محبت سے بڑا پیغام اس ذات الہی کی طرف سے ہے جس نے آپ کو خلق کیا ہے، اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس بات سے واقف ہوں۔ یہ کہنا جاری رکھتا ہے، اور جو کہ روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ یسوع کی طرف سے نہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہ ایک اور مجموعہ جو کہنا جاری رکھتا ہے، اور یہی
मुखालफ मसीह की रूह है। अब बाहर की इर्द गिर्द देखते हैं और आप जानते हैं कि मैंने कारोबारी नज़र में से मैंने मुखालफ मसीह को कभी मुनादी के लिए नहीं बुलाया। बेशक बहुत से खादमीन ऐसे हैं जो खुदा की तरफ से नहीं, और आप बता सकते हैं क्योंकि उनका लायाती नजरिया जब आप सुनते हैं, जब वो मुनादी करते हैं, अचानक बदल जाता है, पलट जाता है। इस किताब की रूह से आया मुझे कुछ मिसालें देने दें। कई साल पहले मेरा ख्याल है, शायद ये अभी भी दुरुस्त है, जब पैसे थे, जहनी लगाव बन चुके थे, जहां मुनाद खड़े हो रहे थे और कह रहे थे कि अगर आप $1000 हदिया देते हैं तो खुदा मुझे बता चुका है कि वो आपके बिल साल के आखिर पर सारे अदा कर देगा। ये इलाहियाती नजरिया इस किताब के मुताबिक नहीं है। ये किताब पैसे के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये मसीह के बारे में है जिसे उन्होंने सलीब दे दिया। अगर कोई मुनाद मसीह के बारे में नहीं बता रहा, और अगर वो सलीब के मुतल्लिक नहीं बता रहा, और अगर वो आपको जो कुछ आपके पास है इसकी बुनियाद के बारे में नहीं बता रहा, जिसके लिए यीशु कलवरी पर कुर्बान हो गए, तफसील नहीं बता रहा, फिर वो इस लायती जांच से पास नहीं हो रहा। देखिए, इस मुल्क में कौमी खादमीन पुलपट पर जिस बात की मुनादी कर रहे हैं, 50 साल पहले ऐसा लगता है कि वो आबादियों से भाग गए हैं। वो सब नई जगहों और नए परों के साथ आबादियों से भाग गए हैं, जिसकी वजह से मसीहत अब बहुत कमजोर हो चुकी है और हम कुछ भी सुन लेते हैं। और यहाँ वजह मौजूद, मुनाद इसकी मुनादी नहीं करते हैं, लेकिन मसीही होते हुए हम नहीं जानते हैं कि वो इसकी मुनादी नहीं कर रहे, क्योंकि हम कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ते हैं। हम नाशना है और हम अंधे बनकर अंधों के पीछे चल रहे हैं। लेकिन खुदा का हकीकी खादिम वो है जो हमेशा इस कलाम के नज़दीक रहता है और इस किताब को खोल कर बताता है कि इस कलाम का मतलब क्या है। देखिए, कलाम में ये है, क्योंकि जब सब कुछ बता दिया जाता है, आदमी से रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उसके वसीला से जीता रहेगा। और अब जो कुछ दुनिया में है और जो कुछ चर्च में है, वो सिर्फ एक पुरानी तहजीब का एक शाहकार है। यह सिर्फ एक ऐसी पुरानी किताब है जो सकाफती कहानियों पर से बरी है। बहुत सारे ऐसे ही कहेंगे, लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है, और अगर आपको असली जिंदगी चाहिए तो वो यहां मिलेगी। ये इलाहियाती जांच है, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अभी दुनिया में मौजूद है। और अगर ये पहले से दुनिया में मौजूद थी, यानी मुखालिफ मसीह की रूह 2000 साल पहले से, जब जिस वक्त यूहन्ना के वसीला से लिखी गई, तो फिर अब ये दुनिया में कितनी ज्यादा हो चुकी है। आप जानते हैं कि शैतान हमेशा हर एक बात में जो कुछ वो करता है मसीह को मिसाल बनाकर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो इसको तरोड़ मरोड़ देता है। दूसरे लफ्जों में, मसीह कहेगा कि ठीक है कि एक औरत और मर्द जिंदगी भर मोहब्बत में कायम रहे, लेकिन शैतान कहेगा ठीक है वो इस रिश्ते में रहे, लेकिन मर्द मर्द के साथ रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। वो हर चीज को बदल देता है। मैंने पिछले दिनों एक खबर में पढ़ा जो कि इंतहाई फजूल बात है। एक तिकड़म गे जोड़े ने कुछ बच्चों को गोद ले लिया और अदालत ने बकायदा उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी। कोई पूछेगा कि यह तिकड़म क्या होता है? ऐसा जोड़ा जो 3 लोगों का हो। ऐसे ही 3 गे ने उनको गोद लिया और अब ये बच्चे सरकारी तौर पर सरकारी हो चुके हैं। लिहाजा शैतान हर चीज को बदल देता है जो तख्लीकी लिहाज से और जिसके मुतल्लिक खुदा पैदाइश की किताब में कर चुका है। शैतान इसको ऊपर नीचे रद्द-बदल करके बदल देता है। वो अब दुनिया में मौजूद है। जब यीशु आएगा, कलीसिया से पहले उन्होंने एक सच्चे राहबर की मानद हमारी रहनुमाई की। जब इस कुरान पर थे, वही कलीसिया थे, सारी नेमतें उनके वसीला से थी। वो पहले पादरी थे जिनके पास शागिर्द थे। लेकिन जब शैतान आता है, यानी जब मुखालिफ मसीह आता है, तो वो लोगों को तैयार कर रहा है ताकि वो उसको कबूल करें। पहले वो नहीं आया ताकि ऐसे लोगों को तैयार कर सके जो मुखालिफ मसीह की रूह से मामूर होंगे, और उनका जहन तैयार होगा ताकि जब मुखालिफ मसीह आए तो वो ऐसे लोगों में घुल मिल जाए। लिहाजा ये पहली इलाहियाती जांच कहलाती है। दूसरी जांच अखलाकी किरदार की जांच है, जिसके वसीला से हम देखेंगे कि खादिम बजाते खुद कैसे पेश आते हैं। और सबसे एक आसान तरीका यह है जो कि वो यहाँ है, जिसके वसीला से आप किसी भी खादिम के किरदार को 2 तरीकों से देख सकते हैं। वो अपने इर्द गिर्द की मुखालिफ जिन्स के साथ कैसे पेश आता है। दूसरे नंबर पर वो अपने पैसों की फरावानी के साथ किस तरह पेश आता है। यही वो 2 तरीके यहाँ हैं। खादिम को पूरे बेड़खाना के लिए मिसाल होना चाहिए कि वो कैसे चलता है।
یہ ہے کہ کیسے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں کہ اپنی بیوی کے علاوہ۔ دوسرے نمبر پر، ہر چیز سے پہلے پیسوں کی بات نہ کرے۔ یہی خدا کی طرف سے ایک حقیقی مرد یا عورت ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ خدا کے ہر مرد یا عورت کو ایسا ہی محسوس کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس میں نہیں جانتا، ہمارے پاس 18,000 یا 20,000 مالیت کے بل ہیں جو ہم اس چرچ میں ہر مہینے ادا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم خدا کے لیے نہیں دیتے تو پھر مجھے دروازوں کو تالے لگانے پڑیں گے۔ آمین۔ عمارت کو بیچنا پڑے گا اور گھر چلے جانا پڑے گا اور بیٹھ جاؤں گا، اور جتنی دیر تک آپ بل ادا ہوتے رہیں گے آپ لوگوں کی بدولت، تو پھر میں اپنا حصہ ادا کرتا رہوں گا جس کو کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا۔ اور ہر خادم کا ایک ذہن بنا ہوتا ہے۔ باب 4 آیت 7 فرماتی ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یہ ہے کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مسیح کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ اب میں دنیا کے نظریے سے محبت کو بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اگاپے محبت جو ایک دوسرے کے لیے ہے، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی شخصیت کا روپ ہمارے اندر ہے۔ خدا کی راہیں جنہیں ہم نے قبول کر لیا اور جن کے ساتھ ہم نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کے اندر حقیقی آگاپے قربانی کی محبت کی قابلیت ایک بھائی سے دوسرے بھائی بہن کے لیے پیدا کی جا چکی ہے، جو آپ کو نفع نہیں دے سکتا، جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور جو کہ محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ اس آخری بات کو جانیے، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسا خادم یا ایسا مسیحی ایسی پاک صاحب محبت اپنے بھائیوں کے لیے نہیں رکھتے ہیں، یعنی دوسرے مسیحیوں کے لیے یا دوسرے غیر مسیحیوں کے لیے اور دوسرے غیر مسیحیوں کے لیے بھی، تو نوشتہ فرماتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ آیت 20 بتانا جاری رکھتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ خدا کے رسول یوحنا کی معرفت روح القدس کا کلام ہے۔ اگر کوئی آدمی دکھاوے کے لیے کہتا ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں یا خدا کی بندی ہوں، اور کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، اور پھر وہ اپنے بھائی یا بہن سے حقیقی دلی نفرت رکھتا ہو، دنیا کی بات نہیں ہو رہی یہاں، بلکہ وہ اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے، تو پھر کلام فرماتا ہے کہ ایسا آدمی جھوٹا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوحنا فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ پینتیکوس کے دن روح القدس کے وسیلہ سے دیا جا چکا تھا، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت، میں معذرت چاہتا ہوں مجھے دوبارہ بتانے دیں، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ آپ جانتے ہیں، جب میں نے کئی ہفتے پہلے سوچا، جب ہماری قوم میں نسلی امتیاز پیدا ہوا، سارے میڈیا اور سب کچھ جھوٹ تھا، سب جھوٹ تھا۔ خدا کے مرد اور عورت کے طور پر اگر آپ کسی سے محبت نہیں رکھتے ہیں، اس کی جلد کا رنگ مختلف ہے، تو پھر آپ غلط ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا رنگ کیسا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ ہر طرح کے رنگ و نسل کے لوگوں پر ظاہر ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ اسی رنگ میں ظاہر ہوں گے جس سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ صرف ایک ذہنی کشمکش ہوگی۔ یہاں یہ کردار کی جانچ ہے جس کے وسیلہ سے آپ بتانے کے قابل ہوں گے کہ اس شخص کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ محبت رکھنے کی قابلیت ہے۔ پھر آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ اپنی محبت کے وسیلہ سے حقیقی مسیحی ہیں۔ آیا ان کے اندر محبت کا روح قائم ہے کہ نہیں، یا روح کا پھل محبت ہے؟ یہ روح القدس کی پیداوار ہے جو ایسے شخص کے دل کے اندر جاننے اور بڑھنے کے وسیلہ سے زندہ رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی قابلیت کو محبت میں بڑھاتے ہیں۔ ہمارا ایک بھائی تھا، جب میں ایک جوان مسیحی تھا، بھائی کنگ کے ساتھ ذہنی مسئلہ تھا، جو ایک ذہنی مریض تھا۔ وہ ایسا کسی مقصد کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا، اور وہ ذہنی مریض بن چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں نجات یافتہ ہوا تھا اور میرے پاس روح القدس تھا، لیکن میں نے اس بھائی سے محبت رکھنے کی بجائے اس کو تھپڑ رسید کر ڈالا۔ وہ مجھ پر غصے ہوا اور گرایا،
اور میں نے دعا کرنی شروع کیا، اے خدا یہ بھائی مجھ پر غضبناک ہے اور میں اس کے ارد گرد بڑی مشکل سے گزر رہا ہوں۔ اور خدا نے آخر کار میری پکار کو سن کر مجھے بتایا کہ وہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ تم ہو، اور اس نے مجھے محبت کرنے کی تعلیم بخشی کہ کیسے غیر لوگوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ خدا مجھے ایک ایسی جگہ پر لیا جہاں میں نے محبت کرنا سیکھا تھا کہ بھائی کنگ کے ساتھ بھی۔ وہ بے گھر تھا اور چرچ میں سو جاتا تھا، جس کے ہم رکن تھے، اور میری بیوی اور میں اس کے لیے اکثر کھانا لے کر جاتے تھے۔ میری بیوی اٹھ کر کھانا پکاتی اور ہم ان کے لیے کھانا کھانے لے جاتے، اور ہم نے ایسے بھائی کے ساتھ محبت رکھنی سیکھا۔ اور وہ ایک بس سٹاپ کے پاس مارا گیا جب کچھ عرصہ پہلے کسی نے اسے لوٹنے کی کوشش کی، اور وہ ان کو کچھ نہ دینے کی وجہ سے گولی سے مار دیا گیا۔ میں اور میری بیوی حتیٰ کہ اس کے اپنے پادری کے پہنچنے سے پہلے اس کے پاس اسپتال میں پہنچ گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پادری نہ تھا۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روح القدس کے لیے روح القدس کیسے ہمارے باطن سے محبت کرنا سکھاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی آپ کے مخالف ہی کیوں نہ۔ اور اگر آپ مسیح ہوتے ہوئے ایسا عمل کرنے سے قاصر رہتے ہیں، پھر آپ کو اپنے گھٹنوں پر جھکنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا سے کہتے ہو کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے، محبت رکھ سکتا ہوں، تو پھر میں بڑی آسانی سے دوسرے سے بھی محبت رکھ سکتا ہوں۔ خداوند کی تمجید ہو، خداوند کی تمجید ہو۔ پھر تیسری جانچ یہ ہے کہ بتانا کہ آیا یہ مرد یا عورت خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ ان کی خدا کے کلام کے ساتھ دیانتداری کو دیکھتے ہیں، ان کی دیانتداری پر نظر کریں۔ اگر ایک آدمی یا عورت ایسے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں جیسے آج میں ہوں، اور اسی طرح پوری قوم میں کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے اور وہ اس کی منادی کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام سے ان کی پہنچ بہت دور ہے، وہ اس جانچ سے پاس نہیں ہو رہے ہیں۔ اب یہاں جو کچھ ہے اسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایسا شخص جو نوشتے پڑھتا ہے اور آدھا گھنٹہ اور باتوں کو بیان کرتا رہتا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے۔ خدا کے کلام کی منادی کرنا یہ ہے جو یہ فرماتی ہے، اور یہاں جو اس کا مطلب ہے، اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہوئے جو یہ کہتی ہے، اور پھر اگلی آیت جو فرماتی ہے اس کا کیا مطلب ہے پھر اگلی آیت کے پیچھے بڑھتے ہوئے جو یہ فرماتی ہے، اور پھر یہاں اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ مذہبی سہارے کے طور پر استعمال نہیں کی جا رہی، لہٰذا وہ جاتے ہیں اور پھر تمام بنی نوع انسان کے نفسیات کو بیان کرتے ہیں، اور کلیسیا کے اندر آج کے دن کی طرح ذہنوں کو قائم کرتے ہیں۔ وہ پھر باب 4 آیت 9 میں فرماتا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ کوئی یہ کہے گا ٹھیک ہے، ایسے کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ یسوع مسیح ابدی لوگاس ہے، ابتدا میں کلام تھا، وہی کلام خدا کے ساتھ تھا، وہی کلام خدا تھا۔ اور آیت 14 فرماتی ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع کون ہے؟ تو اس کی حقیقی تصویر یہاں موجود ہے، یہ یسوع کی تصویر ہے۔ تفصیل سے جانیے، اس شخص کی خوبصورتی کو دیکھیے، نظر کریں کہ وہ کون ہے، اور گہری نظر ڈالے اور اس کا معائنہ کریں۔ اور جب کوئی خادم صحیح نظر نہیں آتا اور یہ صحیح کلام نہیں ہے، یعنی جب کوئی خادم یسوع مسیح کی صحیح تصویر کو بیان نہیں کرتا اس کی کلیسیا کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا۔ ایک بار پھر ہمیں مناسب ہونے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن پر مجھے شامل کرتے ہوئے کوئی بھی خادم کامل نہیں ہے۔ اس قرآن پر ہر خادم آپ کی طرح بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر وہ تمام ٹیسٹوں میں پاس نہیں ہوتے تو پھر یہی مسئلہ ہے، تو پھر آپ کو اپنی پلکیں اٹھانے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ وہ خدا ہے۔ میں پھر واپس آؤں گا جب تک آپ تھوڑے پختہ نہیں ہو جاتے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں، وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ ایک ہی وجہ سے جان سکتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں کہ نہیں، تب آپ کو کلام کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے کتنوں نے کبھی $10,000 کا بل دیکھا ہے؟ کہ آپ کو کبھی $10,000 کا بل آیا یا کبھی دیکھا ہے؟ اگر میں اسے آپ کے سامنے لے کر آؤں تو آپ کبھی بھی نہیں جان سکیں گے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی کیونکہ آپ نے کبھی ایسے بل کو نہیں دیکھا۔ میں آپ کو 10,000 کا بل دیتا ہوں، یہ بل پر اس پر میری تصویر ہوگی اور اگر آپ نے کبھی اسے دیکھا ہے تو پھر اس معاملے میں تھوڑی الجھن ہوگی۔ میں بوجھوں گا یہ ایسا پہلا بل ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی خادم کو پہلی دفعہ سنتے ہیں اور کسی نوشتے کو پہلی دفعہ سنتے ہیں جو وضاحت پیش کرتا ہے، تو آپ یہ کبھی بھی نہیں جانیں گے کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ اور حتیٰ کہ اسی طرح
آپ نے اس سے پہلے اس نوشتے کو نہیں سنا ہے جو یہ مناد آپ کے سامنے لے کر آیا ہے، تو پھر آپ کو سیدھے گھر جانے کی ضرورت ہے. سیدھے کلام مقدس کو کھولیے، وضاحتوں سے باہر نکلیے اور کہیں کہ وہ صحیح تھا یا غلط. ہمارے کئی سال پہلے جب میں اور میری بیوی جوان مسیح تھے اور آگ برسانے والا ایک خادم مبشر تھا اور اس نے منادی کی اور اپنی منادی کے درمیان یہ پیغام دیا اور قبروں سے باہر نکل آئی، اور جب یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھے اس وقت بہت سے مقدس قبروں میں سے نکل کر واپس شہر کی طرف چلے گئے. ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ہم نے کبھی ایسا نہیں پڑھا. جو ہی اس خادم نے عبادت ختم کی ہم اس خادم کے پاس چلے گئے اور کہا یہ کہاں پر لکھا، آپ نے کہاں پر پڑھا ہے؟ تب اس خادم نے بتایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ دراصل کہاں پر ہے، لیکن یہ وہیں پر ہے. میں اور میری بیوی صبح کے 2 بجے تک وہیں رکے رہے، نوشتوں کھنگالتے رہے اور واپس اپنے بستر میں چلے گئے، اور وہ ہمیں مل گیا. وہ نوشتہ وہیں پر تھا. اور ہم میں سے ہر ایک کی روح کا جوش ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا ہم نے کبھی کوئی ایسی غذا کھائی ہے؟ جانے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، پر میں کھانے کے لیے اپنی غذا کو ضرور دیکھتا ہوں. اور جانیے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے میں نہیں کھا رہا ہوں. بالکل اسی طرح پاک نوشتوں کے متعلق ہونا چاہیے. ہمیں اچھی طرح ان کو دیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ خادم کون سی غذا دے رہے ہیں، اور اگر یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے اور اس کی خوشبو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو ایسا خادم ٹیسٹ میں سے پاس نہیں ہو رہا. مت کھائیے، اسے مت کھائیے. میوزک والے صاحبان برائے مہربانی آگے آ جائیں. یقیناً یہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے. لہٰذا یسوع نے فرمایا کہ آخری دنوں میں گمراہ کرنے والے آئیں گے. وہ ابھی موجود ہے. زبردست اعداد و شمار کے پچھلے ہفتے مجھے یاد ہے کہ اس کے متعلق بات کی تھی، اور میں آنے والے ہفتوں میں اسی بات پر زور دیتا رہوں گا. اگلے کئی سالوں میں آپ مسیحیت کے اندر ایک بڑی تقسیم کو دیکھیں گے، اور جس کے تحت 50% لوگ اپنے آپ کو مسیح کہیں گے، کیونکہ آپ ان کو دنیا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دیکھیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ مسیحی سوچتے ہیں کہ بس اپنے پڑوسی سے محبت رکھو. آپ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور کسی کی عدالت نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عدالت نہ کی جائے. یہی وہ 2 باتیں ہیں جو زیادہ تر مسیحی جانتے ہیں. بے شک یہ دونوں باتیں بائبل مقدس میں لازمی نہیں ہیں. اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے پڑوسی سے محبت رکھتے ہیں تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. یسوع نے نیکودیمس سے کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. کلام مقدس کی کچھ ضروریات ہیں، اس لیے جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو پھر اس کو الہیاتی ٹیسٹ میں رکھیں، اسے اخلاقی کردار کے ٹیسٹ میں رکھیں، خدا کے کلام کے ساتھ اس کی خلوص نیت کو دیکھیں. پھر تب ہی آپ اس فیصلے پر پہنچیں گے کہ آیا ایسا شخص خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. آئے ہم سب اس کمرے میں موجود اپنے سر کو جھکاتے ہیں. اے باپ، آج کے دن ہم تیری شفقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں خدا کا کلام عطا کیا ہے، جسے ہم اے خدا نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بغیر سیکھے سیکھ سکتے ہیں. لیکن اے خدا تو نے ہمیں سمت بخشی ہے. تو نے ہمیں جانچ کا ایسا طریقہ عطا کیا کہ ہم جانچ سکے تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکیں اور نہ ہی دھوکہ کھا سکیں. کیا آپ ابھی اس کمرے میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے؟ آئیں ہم اپنی روح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آ جائیں. اے باپ، ہم تیرے پاس آتے ہیں. اے خداوند، تو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں آمادگی پیدا کر دے تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، کسی خادم پر اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف خدا کے کلام پر اعتبار کریں گے بجائے کسی شخص کے. اے خداوند، ہمارے دلوں کے ساتھ سودا کر دے. اے خداوند، ہمیں اپنے نزدیک آنے کی توفیق بخش تاکہ ہم آج کے دن تیرے پاس آ سکیں. ہم خدا کے پاس آ جائیں.